अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कुरान जो किताब है इस्लामियात, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा कुरान, जिसमें से हमने 5 असबाग सूरह अहज़ाब के पढ़ लिए। अब हम चलते हैं मिनहजुल हदीस यानी हिस्सा दोम, जिसमें हमने 10 अहादीस पढ़नी है। चूँकि आप लोग 10 अहादीस जो हैं वो पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, अब हम 10th में यानी जमात दाहम में हदीस नंबर 11 से लेकर हदीस नंबर 20 तक पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़नी है हदीस नंबर 11। सफ़ा नंबर है आपका 53, सफ़ा नंबर 52 और 53। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा हदीस का तारुफ देती चली जाऊं कि हदीस है क्या। हदीस वो बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई, खुद इरशाद फरमाई, इसको हम उर्फ़ आम में हदीस लेते हैं, लेकिन उर्दू में इसके मायने हैं बात या कोई कलाम हमने आपस में करना हो तो उसके लिए हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिलाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जो कुरान के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए वो हदीस कहलाते हैं। ठीक है, तो हदीस हमारे पास उसी तरह अथेंटिक है जैसे कि कुरान है। कुरान से हट कर जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो हदीस कहलाती है। और हदीस की 6 किताबें हैं, जिनमें सहीहीन यानी पहली 2 अहादीस की किताबें, जिसमें सही बुखारी और सही मुस्लिम, इनकी अथेंटिसिटी पर किसी को कोई शक नहीं, यानी कि इनके रावी या ये जो हैं हदीसें सही हैं, इनमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है। इनको बहुत अरकरेज़ी और मेहनत से इकट्ठा किया गया। चुनाचे अभी हम जो हैं वो हदीस नंबर 11 शुरू करेंगे और ये हदीस जो है ये सही बुखारी की किताब में मौजूद है। ठीक है, पहले हदीस नंबर 11 हमारे पास क्या है, इसका लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह तीनों चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीना वमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीना। जिसने नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे ढा दिया उसने गोया दीन ढा दिया। अब यहाँ पे हम लफ्ज़ी तर्जमे की तरफ चलते हैं। अस्सलातु नमाज, इमादु सतून, अद्दीना दीन का। यह आप लफ्ज़ी तर्जमा नोट करते जाइए। वाओ और मन जो या जिस, जो या जिस, अकामहा अकामा कायम किया, हा उसे, हा ज़मीर के तौर पर, वमन अकामहा और जिसने कायम किया, फ़क़द फ़ा पस क़द तहकीक, पस तहकीक अकामद्दीना अकामा कायम किया, अद्दीना दीन को, पस उसने दीन को कायम किया। वाओ और मन जिसने, हादमा गिराया, हा उसे, और जिसने इसे गिराया, फ़क़द फ़ा पस क़द तहकीक हादमा गिराया, अद्दीना दीन को, पस उसने दीन को गिराया। अब मैं बा मुहावरा तर्जमा बोलती हूँ, गौर कीजिए। नमाज दीन का सतून है, पस जिसने इसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने इसे गिरा दिया गोया उसने दीन को गिरा दिया। समझ आ गई? आपने इसका तर्जुमा माजी में रहकर करना है, करता है या करेगा ये नहीं। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को गिरा दिया गोया उसने दीन को गिरा दिया। यहाँ पे आपने दिया पर गौर रखना है, ये माजी का सीगा है। तर्जुमा लिखते हुए अपनी मर्जी से ता है या होगा नहीं लगाना। समझ आ गई है? चलें जी,
ترجمہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ نماز جو ہے کس طرح جو دین ہے اس کا ستون ہے اور کس طرح اس کو قائم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کو ہم گراتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہے آپ کے پاس کہ ہم نے ایک عمارت بنائی, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ایک عمارت بناتے ہو, اس کی چار طرف آپ دیواریں کرتے ہو, وہ 4 ستون ہو گئے, ان میں ایک آپ اوپر چھت ڈالتے ہو. تو اگر ہم کیا لیں مثال کے طور پر کہ 5 ہمارے پاس ارکان ہیں, جس میں یعنی 5 عبادتیں ہیں. پہلی کلمہ طیبہ, وہ کیا ہو گئی؟ چھت. اب اس کا مین ستون کون سا ہے؟ نماز. یعنی ان 4 ستونوں کے اندر ایک ہو گیا نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ اس کے 4 ستون ہو گئے. چونکہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان. نماز قائم کرنے کی اہمیت اصل میں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ نماز ہم دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں. یعنی اہمیت کے اعتبار سے یہ ستون سب سے اہم ہے, یہ ستون سب سے اہم ہے. دوسرا ہے زکوٰۃ, جو ہم سال کے بعد ادا کرتے ہیں. تیسرا ہے روزہ, جو ہم 1 مہینے کا پورے سال میں ادا کرتے ہیں. اور چوتھا یا 5واں جو رکن ہے اس کا, وہ کیا ہے؟ ستون جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حج, جو ہم زندگی میں ایک بار کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اہمیت کے اعتبار سے نماز سب سے اہم ستون ہے. گویا جس نے اس ستون کو ڈھانے کی کوشش کی اس کا کیا حال ہوگا؟ گویا اس نے دین کو ڈھانے کی کوشش کی, گویا اس نے دین کو گرا دیا. چنانچہ نماز میں دین کی اہمیت, دین میں نماز کی کیا اہمیت ہے, آپ کو اس میری مثال سے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ جس طرح ایک عمارت بنائی جائے اس میں سب سے مضبوط ستون آپ کو چاہیے, اور وہ مضبوط ستون اسلام کی عمارت میں نماز ہے. سمجھ آ گئی؟ جیسے نماز کی اہمیت اگر آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں بتاؤں تو وہ کچھ اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ, سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے جنہوں نے جو ایمان لاتے ہیں غیب میں بھی اللہ پر, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ متقی ہونے کے لیے مومنوں کو کیا ضروری ہے؟ نماز کا قائم کرنا. تو یوں نماز کا قائم کرنا گویا دین کو قائم کرنا ہے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ, قائم کرو نماز کو, وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ, ورکعوا اور جھکو مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ. یعنی نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہاں پھر نماز اپنی اہمیت کے اعتبار پہ سر فہرست ہے, یعنی کہ سب سے مضبوط ستون اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عمارت کا جو بنایا ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں بہت ساری ملتی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ان دونوں کتابوں کے مجموعے کو صحیحین کہا جاتا ہے, یعنی تثنیہ کا صیغہ 2 چیزوں کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا وقت کے اندر نماز. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وقت کے اندر نماز قائم کرنا. یعنی نماز پڑھنا تو وہ جو ہم نے کوئی چیز دیکھی اور اس کو آنکھوں سے دیکھا اور پڑھ لیا. قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو نماز کے اندر انتہائی حسن کے ساتھ, اس کے صحیح ادائیگی اور مناسک کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا عمل قائم کرنے میں آتا ہے. اور اس میں تسلسل اختیار کرنا, یعنی آج نماز پڑھی ہے تو کل چھوڑ دوں, پرسوں پڑھی ہے تو پرسوں اس کے اگلے دن چھوڑ دوں, ایسا نہیں. نماز کو قائم کرنا ہے اور زندگی کا حصہ بنانا ہے, کیونکہ کل روز محشر سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہونے والا ہے؟ نماز کے بارے میں. سمجھ آ گئی؟ نماز اہمیت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے. اسی طرح
روزے حشر سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کیا چیز ہے؟ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تفصیلی جواب فراہم کیا۔ اس حدیث مبارکہ کی اہمیت کو اگر ہم تھوڑا سا مزید دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری بات کی، وہ امت کے لیے کیا پیغام تھا؟ نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی اے میری امت، میرے جانے کے بعد میری عبادت کو، نماز کو رد نہیں کرنا، نماز کو اختیار کیے رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی نماز کا خضوع و خشوع کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جنگ میں تیر لگا، وہ تیر ان کی ٹانگ کے آر پار ہو گیا اور وہ کسی صورت نکل نہیں رہا تھا، تکلیف کی انتہا تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نماز کی حالت میں ہوں گا تو تم لوگ یہ تیر نکال لینا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی تو اس وقت تیر نکالا گیا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ ان کے خضوع و خشوع کی حالت تھی۔ ہاں، یہاں جو میں قول پہلے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز قائم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نماز میں ایسے پڑھتا ہوں جیسے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یوں جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یوں سمجھے اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید بھی عبادت میں افضل ترین عبادت، قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت میں افضل ترین عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، دین کا ستون مضبوط کر دیا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ چلے اب میں آپ کو قائم کرنے کی بھی تھوڑی سی وضاحت دے دوں کہ جیسے دیکھیں، نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے۔ ظاہری حقوق کیا ہیں؟ نماز وقت پر ادا کی جائے، باقاعدہ ادا کی جائے، تسلسل نہ توڑا جائے، اور سنت نبوی میں کے مطابق تمام ارکان اس کے بجا لائے جائیں، یعنی کس طرح سنت پڑھنی ہے، کس طرح فرض پڑھنی ہے، کس طرح نفل ادا کرنے ہیں، اور ان کی ادائیگی میں بھی جو تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہ اس میں قرات کیا کرنی ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد میں کیا کرنا ہے، اور قعدہ میں کیا کرنا ہے، یہ تمام تفصیلیں ہمیں یہ ہمارے قائم کرنے میں آتی ہیں۔ اسی طرح خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو یہ بھی نماز قائم کرنے کے معنوں میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے اسے شوق سے ادا کیا گویا اس نے نماز وہ ستون ہے جس کی بنیاد پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور یہ مومن کی معراج ہے۔ نماز جو ہے وہ دلوں کی تسلی ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اور یہ برائی اور فحش چیزوں سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی خوبصورت یہ عبادت ہے۔ اب آ جائیں آپ کے جس نے نماز کو قائم کیا تو اس نے گویا دین کو قائم کر دیا، جس نے نماز کو گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ اب گرانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے نماز کو قائم نہیں کیا یا اسے صحیح معنوں میں ادا ہی نہیں کیا۔ جیسے میرے جیسے بندے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، 100 دنیاوی کام سامنے ہوتے ہیں، ان کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، نماز میں دنیا جہان کا خیال آ رہا ہوتا ہے، ہر جو چیز بھولی ہوتی ہے وہ اس میں یاد آ جاتی ہے، اور ہم جو سجدے کی جگہ اپنا سر جو ہے زمین پر پھوڑتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ نماز قائم کرنا ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جس دن آپ کو عبادت کرتے ہوئے لطف آ جائے،
خود بخود ہاتھ کھڑے ہو جائیں، خود بخود سجدے میں پیشانی چلی جائے، وہ دن آپ کی قبولیت کا ہے، وہ دن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس عبادت میں مزے کا رکھا ہے۔ چنانچہ عبادت کو جب ہم نماز کو اس طرح قائم کریں کہ اس میں ہمیں مزہ آنے لگے اور ہمیں لگے کہ ہم خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ نماز ایسے قائم کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پہلے ایسے فرمایا نماز ایسے قائم کرو جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کیفیت پیدا ہوتی تو یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم کچھ تو ادا کرو۔ یہ نماز کے قائم کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا وہ بے دین ہے، وہ کافر ہے، اور اس کا عمل قابل تقلید نہیں ہے بلکہ وہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ مؤذن جب مسلمانوں کو نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندے کا اللہ سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔ نماز ہی اسے مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کہیں چلے جائیں، آپ کو بعض اوقات کھیت کے اندر، پہاڑوں کے اوپر، چوٹیوں پر، راستوں میں، ریل کی پٹڑیوں کے سائڈ پر، کہیں پہ بھی کوئی بھی جفاکش، کوئی بھی محنتی کام کر رہا ہے، نماز کا وقت ہوا وہ وہیں کا وہیں نماز کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ گویا ہم کیا کرتے ہیں، بھائی کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، وقت کے بعد نکل گیا تو تب پڑھا، یا بالکل آخری وقت میں پڑھا، تو یہ اس کی ادائیگی کا حق نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہونا چاہیے کہ نماز کی اذان ہونے سے بھی قبل ہم وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، انتظار کر رہے ہوں کہ کب اذان ہو اور ہم اللہ کے حضور اپنی حاضری لگوائیں۔ یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ بندے سے ناراض ہو تو وہ اسے اپنی حضور کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا، یعنی وہ اسے نماز کے لیے کھڑا ہی نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ چیز آپ کے لیے اعلان ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب جس نے نماز قائم کی گویا اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ اس لیے کوشش کیجئے، ابھی بھی وقت ضائع نہیں ہوا، آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں، آپ لوگ ابھی سے نماز قائم کرنے کی عادت اپنائیے۔ 10 سال کے بچے پر نماز فرض ہے، آپ پر بھی آپ کا فرض شروع ہو چکا ہے، اس میں کوتاہی مت کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو نماز ہی برائی سے بچاتی ہے، نماز مسلمان کی زندگی کو سیدھا رکھتی ہے۔ ایک فارسی کا آپ کو شعر سناتی چلی جاؤں، کیا ہے؟ روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود، کہ جس دن روز قیامت کی سختیاں ہوں گی اس دن سب سے پہلا سوال آپ سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز قائم کیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے، اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے، اپنے دوست احباب کو راضی کیجئے، اور سب دوست آپس میں اچھے اور محبت سے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔